बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, इस वक्त आज़ाद कश्मीर से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक और खैबर पख्तूनख्वा से लेके बलूचिस्तान तक अवाम अपना हकूक़ मांग रहे हैं। एक शदीद किस्म का अनरेस्ट है। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में भी रोज़ाना की बुनियाद पर लोग निकलते हैं, बाहर एहतजाज करते हैं। वहाँ की हुकूमतें भी एहतजाज करती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के दौरान, उससे पहले और बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और आज 9 जून है। आज़ाद कश्मीर के अंदर अवाम बड़ी तादाद में इस वक्त सड़कों पर हैं अपना हक मांगने के लिए। लेकिन उससे पहले जिस किस्म के इकदाम पाकिस्तान में मौजूद चुंतखब हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में मौजूद चुंतखब हुकूमत और उनके हैंडलर्स और उनके सहूलतकारों की जानिब से सामने आए, वो इंतहाई हैरत अंगेज़ हैं, जिनकी वजह से ख़राब होते हुए मामलात में मज़ीद खराबी का अंदेशा है। अगर देखा जाए मुल्क की सियासी जमातों के हवाले से, तो पीपल्स पार्टी जो मुल्क की सबसे पुरानी सियासी जमात है, वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपना सियासी शेयर लेने के हवाले से फार्मूला तय कर रही है। वो साहब जो मुल्क में 3 मरतबा साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे, मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो इस वक्त मुल्क से गायब हैं। मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा गायब हैं। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ और सिर्फ दस्तखत करने के काबिल हैं, जो उनके सामने रख दिया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद को मुल्क का मुस्तकबिल का वज़ीर-ए-आज़म समझते हुए ताकतवर हलकों की तमाम तर चीज़ें मानने के लिए तैयार हैं। और वो वाहिद शख्स जो कि इस वक्त पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी का अलमबरदार है, जो पाकिस्तान के अंदर आइन, कानून और जमहूरियत की बहाली चाहता है, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन अवामी और सियासी रहनुमा है, वो गुज़श्ता तकरीबन 3 बरसों से जेल में है। क्या पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुदा न ख्वास्ता 1970 की सूरत हाल रिपीट हो रही है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस ऐसे नाजुक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, इमरान खान, जो कि पाकिस्तानी कौम को जोड़ सकता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि आज उससे मुलाकात का दिन था और उससे मुलाकात करने की इजाज़त तक नहीं दी गई। इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे, आपको बताएंगे। और फिर इन तमाम तर मामलात में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट मुक़्तदर हल्के, वो जनाब मुल्क को चलाने के हवाले से फ्रंट लाइन पर हैं, लीड लिए हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के। यहाँ GHQ में आज भी हाई अलर्ट रहा, हाई प्रोफाइल मुलाकातें हुई, तर्जुमान ISPR की जानिब से बाकायदा तौर पर बयान जारी किया गया, अहम तरीन शख्सियात वहाँ पहुँची, मुलाकातें की। उसके ऊपर भी तफसील से रोशनी डालेंगे। और फिर आपको ये बताएंगे कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी बरादरी, चाहे वो अमरीका है या चाहे वो बरतानिया है, तमाम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर उन्हें अपडेट रखने का कह रहे हैं। भारत ने भी नज़रें जमाई हुई हैं। बरतानिया की जानिब से तो अरकान पार्लियामेंट का बाकायदा तौर पर ख़त पहुँचा है आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर। आगे से पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने जवाब भी दिया है। बल्कि यहीं से ही शुरू कर लेते हैं कि आज़ाद कश्मीर के पार्लियामेंटेरियन, माफ़ कीजिए, बरतानिया के अंदर वो पार्लियामेंटेरियन जिनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के साथ है, जिनका बैकग्राउंड आज़ाद कश्मीर है, उनकी जानिब से पाकिस्तान को ये लिखा गया कि जो कुछ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ AJK के अंदर चल रही हैं, उसके ऊपर जनाब हमें शदीद तशवीश है। जो कुछ वहाँ पर चल रहा है उस पर शदीद तशवीश है। तारीख़ ने ये मनाज़र भी देखे कि वो तमाम तर एहतजाज जो कि बैरून मुल्क भारतीय सफारत खाने के बाहर हुआ करते थे कश्मीरियों की जानिब से, अब वो पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर आ चुके हैं। मनाज़र इंतहाई दिल खराश हैं, दिल खून के आंसू रोता है इस किस्म के मनाज़र देख कर के पाकिस्तान के पॉलिसी साज और पाकिस्तान के फ़ैसला साज ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को इस वक्त किस तरफ को ले जा रहे हैं। और ये नहीं कि मामलात की थोड़ी बहुत दुरुस्तगी ही कर ली जाए। आए रोज़ जिस किस्म की खबरें सामने आती हैं, जैसे कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के 4 रहनुमाओं की गिरफ्तारी में मदद देने पर इनाम का ऐलान, 1-1 करोड़ रुपए का अलहदा इसका इश्तिहार जारी कर दिया गया, जिनमें शौकत नवाज़ मीर हैं, जिसमें ख्वाजा महरान अरशद हैं, जिसमें उमर नज़ीर कश्मीरी हैं और जिसमें सरदार अमान खान है। ये जनाब इश्तिहार जारी कर दिया गया है। और कुछ सहाफ़ी बहरहाल इस वक्त भी ऐसे मौजूद हैं जो कि बात कर रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं कि हजूर आप क्या करने जा रहे हैं, ये तो पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर स्टैंस ना था, आप ऐसा करके मामलात को क्यों बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक और बलूचिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा पर जब भी अवाम आते हैं सड़कों पर, जहाँ वो आइन, कानून और जमहूरियत के लिए नारा लगाते हैं, वहीं वो इमरान खान और कप्तान के हक़ में भी नारेबाजी करते हैं, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात करते हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद कि जब बार बार पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को खुफिया इदारों की जानिब से भी,
عالمی برادری کی جانب سے بھی، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی، درد دل رکھنے والے میڈیا کے لوگوں کی جانب سے بار بار یہ مشورہ دیا جا چکا ہے کہ آپ اتنے زیادہ محاذ نہ کھولیں، اور عمران خان جو کہ اس وقت پاکستان کا مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہے، جس کے اوپر پاکستان کی تمام تر سیاسی اکائیاں ٹرسٹ کرتی ہیں، نوجوان نسل جس کے اوپر اعتماد کرتی ہے، جس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ اس کے ساتھ معاملات اس حد تک نہ بگاڑیں کہ واپسی کا راستہ مشکل ہو جائے۔ عمران خان کو رہا کریں، انہیں بٹھائیں ساتھ، اپنے تمام تر معاملات کے اوپر ان کے موقف کو سنیں، انہیں ساتھ لے کر چلیں، اور مملکت خداداد پاکستان کی 4 سینسٹیو ترین اکائیوں میں اس وقت جو انریسٹ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے میڈیا کے درد دل رکھنے والے لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سینئر صحافی ہیں مجاہد حسین صاحب، آج ایک پولیس افسر صاحب لیاقت ملک جن کا نام ہے، پہلے بھی ان کے حوالے سے خبریں آتی رہیں کہ وہ لاہور میں تھے، انہوں نے وہاں کیا کچھ کیا، انہیں آزاد کشمیر بھجوایا گیا، وہاں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ پھر مبینہ طور پر ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ اس سے نظر آ رہا ہے کہ معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ مجاہد حسین صاحب نے لکھا کہ ہم احتیاط کیوں نہیں کرتے، مانا کہ ہمارے سیاستدان ناکام ہو چکے ہیں، لیکن یہ سیاستدان ہی ہوتے ہیں جو ناکام بھی ہوتے ہیں اور کامیاب بھی، کبھی حالات ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور پھر یہی لوگ معاملات کو بہتر سمت میں بھی لے جاتے ہیں، کیونکہ بہرحال ان کے پاس مذاکرات، گفتگو، لچک، موقف سے پیچھے ہٹ جانے یا دوسروں کو گنجائش دینے جیسے اقدامات کرنے کے مواقع ہوتے ہیں۔ جب ان کا خلا پر کرنے کے لیے ریاستی عہدیداروں کو آگے لایا جاتا ہے تو وقتی طور پر شاید بہتری کے امکانات نظر آئیں، لیکن تہ کے نیچے ایک بے چینی اور ایک اضطراب ضرور موجود رہتا ہے جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ریاستی عہدیداروں کی بے لچک کارروائیوں اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کی ایک لمبی فہرست پہلے بھی موجود ہے۔ کیا ہم دوبارہ اسی ڈگر پر ہیں یا تاریخ سے کچھ سیکھا ہے؟ تازہ مثال آزاد کشمیر میں دگرگوں حالات اور میڈیا پر بڑکے مارتے ہوئے اعلیٰ ترین پولیس عہدیدار کی ہے جو سیاسی گفت و شنید کو بے اثر کرنے کے لیے کافی ہے۔ سوچئے گا، کشمیر کی آواز بند نہ کرو۔ مجاہد حسین صاحب درجن بھر کتابوں کے مصنف ہیں، سینئر صحافی ہیں، درد دل کے ساتھ انہوں نے یہ تحریر پاکستانی عوام کے سامنے، پاکستان کے فیصلہ سازوں کے سامنے رکھی ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ سینئر صحافی سمر عباس میرے کولیگ بھی رہے، وہ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری رائے میں آزاد کشمیر میں طاقت کے ذریعے تحریک کو دبانا مشکل ہے۔ عوام جب ڈٹ جائیں تو ان کو کوئی بھی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ وفاقی حکومت کو چاہیے فوری طور پر اعتماد سازی کے اقدامات اٹھائیں اور معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ طاقت کے استعمال سے کشمیریوں میں پاکستان کے خلاف نفرت بڑھے گی۔ کشمیر نظریہ الحاق پاکستان کے حامیوں کی غالب اکثریت ہے اور اس کو اکثریت ہی رہنے دیں۔ یہ بڑا خاص جملہ ہے، بڑی خاص طرف اشارہ کیا انہوں نے کہا کہ عوام کے خلاف طاقت استعمال کریں گے، سخت گیر اقدامات اٹھائیں گے تو یہ توازن پاکستان کی مخالفت کی طرف بدل سکتا ہے۔ خدا نخواستہ چاروں صوبے اگر پاکستان کی طاقت ہیں تو کشمیر کمزوری ہے، اس کو انتہائی فہم و فراست سے ہینڈل کرنا ہوگا۔ معاملہ صرف ایکشن کمیٹی کا نہیں، معاملہ عوام کی غالب اکثریت کا بھی ہے جو مہاجرین کی نشستوں کی مخالف ہے۔ اس کا کوئی قابل قبول اور قابل حل عمل نکالنا ہوگا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ میرے منہ میں خاک، یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب اس وقت جو فیصلہ ساز ہیں، اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے، اس وقت جو مسلم لیگ نواز ہے، وہ کیا کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں تاریخی پری پول ریگنگ کے باوجود جب بات نہیں بن پا رہی تو اس وقت اس کے بعد پول ڈے کے اوپر ریگنگ کی گئی اور اب 5 سے 6 حلقوں کے نتائج روک دیے گئے ہیں۔ دوبارہ وہاں پر انتخابات کی بات کی جا رہی ہے، کچھ پولنگ سٹیشن کے اوپر پوسٹ پول ریگنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ سیاسی کیک میں جو تقسیم ہوئی ہے اس پر اختلافات ہیں۔ شہباز شریف صاحب مبارکباد دیتے ہیں، حافظ حفیظ الرحمان صاحب کہتے ہیں نہیں جناب ہم جیتے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں نہیں جناب ہماری تو 8 نشستیں ہیں اور وہاں پر ایسے حکومت بنائیں اور ویسے حکومت بنائیں۔ اب نون لیگ بگڑ رہی ہے کہ ہماری بےزتی ہو رہی ہے پورے ملک کے اندر، ہمیں کم حصہ ملا ہے، اس کو بھی دیکھا جائے۔ یعنی اس وقت حصے تقسیم کرنے کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری جانب اس وقت جو شخص ان تمام تر معاملات کے اندر کردار ادا کر سکتا ہے، جو شخص اس وقت پوری پاکستانی قوم کو جوڑ کے رکھ سکتا ہے، جو شخص اس وقت پاکستان کی نوجوان نسل کا، پاکستان کے مرد و خواتین کے اندر مقبول ترین لیڈر ہے، اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں میں پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے، سنیے ذرا، یہ دیکھیے
یہ علیمہ خان ہے، 29 خواتین ہیں، پولیس نے ناکہ لگا لیا ہے، روک رہے ہیں انہیں، یہاں سے آگے نہیں جانے دے رہے۔ اب تو ملاقات کا وقت بھی خیر جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے ختم ہو چکا ہے، لیکن انہیں آگے نہیں جانے دیا جا رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں، منت ترلا کر رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اس کو ہٹائیں، کیوں روک رہے ہیں 29 خواتین کو، آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ اور کیا کہا انہوں نے؟ کہا جی عمران خان سے ملاقات کا دن ہے، 29 عورتوں سے کیوں ڈرتے ہو، یہ رکاوٹیں کیوں نہیں ہٹاتے ہو؟ یہ صورتحال ہے جناب، اور پاکستانیوں کو، پاکستان کو جوڑ کر رکھنے کے لیے عمران خان ضروری ہے۔ آج پاکستان کو عمران خان کی سخت ضرورت ہے۔ یہ بات سنیے ذرا۔ عمران خان کا یہ عمران خان کے ساتھ ناجائز کر رہے ہیں کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے پچھلے اکتوبر سے، اور صرف میری بہن 3 دفعہ ملاقات کی اور 2 دفعہ لائر نے کی، 5 ملاقاتیں ہیں پچھلے اتنے مہینوں سے۔ تو یہ عمران خان کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے، یہ اپنا خوف ظاہر کر رہے ہیں۔ سنیے ذرا۔ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنا خوف ظاہر کر رہے ہیں، اور اگر ان کے اندر عقل ہوتی تو یہ اس وقت عمران خان کیوں قید تنہائی میں نہ اس طرح چھوڑتے۔ جتنا یہ کر رہے ہیں اتنا ہمارا چھوڑیں، لوگوں کے اندر غصہ بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک لیڈر ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہے، پاکستان ان سے امید رکھی ہوئی ہے، اور آج اتنی سخت ضرورت ہے پاکستان کو عمران خان کی۔ کیوں؟ پاکستان کو جوڑ کے رکھنے کے لیے، پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے ہمیں اس وقت عمران خان کی پاکستان کو ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں ہر جگہ پہ اچھا بھلا امن تھا، جب سے یہ 3 سال عمران خان کو قید میں رکھا ہے آپ سارے علاقوں میں دیکھ لیں مشکل میں آ گئے ہیں۔ آپ گلگت بلتستان ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، کشمیر میں آپ دیکھیں گے کیا حالات ہیں اس وقت۔ عمران جی بالکل بالکل، اسی جانب میں نے اشارہ کیا، اسی جانب وہ بھی بات کر رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جتنی ضرورت تھی اس بات کی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی یاد آئے، پاکستان کی فوج کو عمران خان کی یاد آئے، پاکستان کے فیصلہ سازوں کو عمران خان کی یاد آئے، اس وقت اس قسم کی صورتحال ہے۔ دوسری جانب اس وقت تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بحرین سے اہم ترین کمانڈر پہنچے، کچھ دیگر اہم ترین شخصیات کی بھی آمد ہوئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے، جی ایچ کیو ہیڈ کوارٹر میں ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ تمام تر معاملات کو جہاں غیر ملکی تناظر میں، جہاں ایران کی صورتحال کے اندر دیکھا جا رہا ہے، وہاں موجودہ ملکی صورتحال کے اندر بھی دیکھا جا رہا ہے، اور مشاورت ہو رہی ہے تمام تر معاملات کے اوپر بین الاقوامی سطح پر بھی۔ جو کچھ پاکستان کی پالیسی ہے ایران امریکہ کے حوالے سے، اور ملکی سطح پر بھی اس وقت پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کے حوالے سے جو پالیسی ہے، میں نے آپ کو کہا کہ امریکہ کی بھی نظریں ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ برطانیہ کی بھی نظریں ہیں، امریکی ایوان نمائندگان کے اندر وہ بل مسلسل الارمنگ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، پاکستان کی چنتخب حکومت کے لیے، جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ پاکستان میں اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اسی طرح جاری رہتی ہیں تو ان کے اوپر ویزا پابندیاں لگائی جائیں، ان کے اوپر دیگر پابندیاں لگائی جائیں۔ نام لے کر باقاعدہ طور پر ذکر ہے پاکستان کی اعلیٰ فوجی قیادت کا، پاکستان کی موجودہ چنتخب حکومت کا، اس سے پہلے اقوام متحدہ کے اوپر آواز اٹھائی جا چکی، یورپی یونین میں آوازیں اٹھ چکی، امریکی ایوان نمائندگان کے اندر بات ہو چکی، برطانیہ کے ایوان نمائندگان کے اندر بات ہو چکی۔ آج برطانیہ کے اندر جو کشمیر سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹیرین ہیں، بجائے یہ کہ ان کے ان تحفظات کو ایڈریس کیا جاتا، آج پاکستانی دفتر خارجہ نے یہ کہا کہ آپ وہاں پر جہاں رہتے ہیں وہاں کے معاملات میں مثبت کردار ادا کریں، پاکستان کے معاملات کے اندر رکاوٹیں مت ڈالیں یا یہاں مداخلت نہ کریں۔ یہ وہی برطانوی ایوان ہے جہاں کے رکن پارلیمان پاکستان کے اندر آ کر سیاست میں، سیاسی جماعتوں کے اندر اہم ترین کردار ادا کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب انہیں یہاں لا کر اپنے سروں کے تاج کی صورت بٹھایا جاتا رہا۔ نام آپ کو پتہ ہے، یہ گزشتہ سب کچھ پاکستان میں 20-25 برسوں سے ہوا کہ برطانوی ایوان نمائندگان کا حصہ ہونے والے جو پاکستان میں جن کا بیک گراؤنڈ ہے، جن کا میرپور کے ساتھ، آزاد کشمیر کے ساتھ بیک گراؤنڈ ہے، وہ ان کی کس طرح سے رسپیکٹ پاکستان کے اندر کی جاتی تھی، تمام تر معاملات میں کیسے ان کی بات سنی جاتی تھی۔ آج انہیں بھی پاکستان کی طرف سے شٹ اپ کال دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے معاملات کے اندر مداخلت نہ کریں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کو اس بات پر کس نے مجبور کیا کہ وہ یہ خط حکومت پاکستان کو لکھیں؟ ظاہری بات ہے جس قسم کے اقدامات کا سامنا ہے اس وقت پاکستان کے اندر، جو کچھ ہو رہا ہے
بجائے یہ کہ اس وقت جو وہاں پر حکومت آزاد کشمیر کے اندر چاہے کٹھ پتلی ہی صحیح، آزاد کشمیر کے کٹھ پتلی وزیر اعظم ہی صحیح، یہ لفظ اگرچہ ہم بھارتی آکوپائڈ کشمیر کے حوالے سے وہاں پر جو وزیر اعظم ہیں ان کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، لیکن آج آزاد جموں کشمیر کے اندر جو حکومت ہے جس طرح سے وہ بنائی گئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت توڑ کر، اس کے اوپر بھی لوگوں کے سوالات ہیں۔ اس کے باوجود کوئی نہ کوئی ان کا کردار بنتا ہے۔ پیپلز پارٹی ایک پرانی سیاسی جماعت ہے، اس سے تمام تر معاملات کا اندازہ ہے، لیکن اس کے باوجود صرف اور صرف کشمیر کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر اپنا سیاسی شیئر لینے کے لیے اس حد تک وہ چلے جائیں گے، اور اس حد تک ان کی نہیں سنی جائے گی کہ ایک جگہ بیٹھ کر اگر وہ ٹی وی پروگرام میں یہ بات کریں کہ ہم جناب بات کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے لوگوں سے، مظاہرین سے، تو میسج آ جاتا ہے طلعت حسین صاحب کو کہ یہ جناب مقتدر حلقے کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان کے اندر، اور جتنی ضرورت پاکستان کو اس وقت عمران خان کی ہے شاید ماضی میں کبھی نہیں تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد